जागीरदारी और जागीरदाराना कल्चर। मुसन्निफ डॉक्टर मुबारक अली। यूरोपी फ्यूडलिज़म। फ्यूडल लॉर्ड का रहन सहन। फ्यूडल निज़ाम में सबसे ज़्यादा अहम शख्सियत फ्यूडल लॉर्ड की हुआ करती थी, जिसके रहन सहन में उस निज़ाम की तमाम खसूसियात पूरी तरह से झलकती थीं। एक तरफ वो इंतहाई ताकतवर और किसानों का इस्तेहसाल करने वाला, तो दूसरी तरफ वो उनका सरपरस्त, मुहाफ़िज़ और निगहबान हुआ करता था। अहद वुस्ता में एक ज़मींदार के तर्ज़ ज़िंदगी और रहन सहन के बारे में जो नक्शा खींचा गया है वो इस तरह से है। उसकी ताकत व क़ुव्वत और दौलत की सबसे बड़ी अलामत उसका किला नुमा घर हुआ करता था, जिसके इर्द गिर्द खंदक खोद कर उसे महफूज किया जाता था। उसका ये किला उसे दूसरे लोगों से मुमताज़ करता था, और जब लोग उससे मिलने के लिए उन रुकावटों को दूर करते हुए जाते कि जो किले के रास्ते में होती थीं, तो उन्हें अपने आका और मालिक की क़ुव्वत का एहसास होता था। और जब वो तमाम मुश्किलात को सह कर उस तक पहुँचते तो उन्हें कामयाबी का एहसास होता कि वो एक मुश्किल राह तय करने में कामयाब हो गए हैं। किला के बुर्जों पर पहरा होता था और यहाँ पर हर आने जाने वाले पर निगाह रखी जाती थी। उसका नफसियाती असर भी मेहमानों पर होता था, बल्कि वो लोग भी जो दूर से इन पहरेदारों को देखते थे, वो ख़ुद को हमेशा निगरानी में घिरा हुआ पाते थे, जिसकी वजह से जागीरदार की शख्सियत उनके जहनों पर सवार रहती थी। इस किले की दीवारें भी अंदर और बाहर वालों के दरमियान हद फासिल कायम करती थीं। जिन लोगों को इन दीवारों के अंदर आने जाने की इजाज़त मिल जाती थी, वो जागीरदारों के साथ कुर्बत महसूस करते थे। जो दीवारों से बाहर थे, वो उस फासले का एहसास करते थे कि जो उनमें और जागीरदार के दरमियान था। किला में हर शख्स को आने जाने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ वो आ सकते थे जिनको उसकी इजाज़त मिलती थी। इसलिए ये एक मराद थी कि जो सिर्फ उन लोगों को दी जाती थी कि जो किसी ख़ास अहमियत के होते थे। रात के वक्त किले के दरवाज़ों को मुकफ़्फ़ल कर दिया जाता था और यूं अंदर और बाहर वालों के दरमियान राब्ता कट जाता था। इस किले में उन लोगों के लिए तहखाने होते थे जिन्होंने जागीरदार के अहकामात की खिलाफ वर्जी की हो या जराइम में मुलव्वस पाए गए हों। तहखानों की पस्ती इस बात की अलामत थी कि उन्हें जुर्म की सज़ा में बुलंदी से पस्ती में गिरा दिया गया है। किला में हर फ़र्द के लिए मखसूस जगह थी और उसे उन्हीं हुदूद में रहते हुए अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने होते थे। इसके कुछ हिस्सों में सिर्फ जागीरदार के ख़ास लोग आ सकते थे। इस हदबंदी की वजह से जो इलाके दूसरों के लिए ममनू थे, वो उनके लिए पुरअसरार बन गए थे और कयास आराइयों का मरकज़ थे कि वहाँ क्या होता है। ये पुरअसरार रीत आम लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती थी, साथ ही इस एहसास को भी कि उनका मकाम क्या है। किले के मुख्तलिफ हिस्से जागीरदार और फ्यूडल निज़ाम के किसी न किसी पहलू को उजागर करते थे। मसलन बुर्ज ताकत की अलामत था। ये फ़तह व कामरानी, बुलंदी और निगहबानी को ज़ाहिर करता था कि जहाँ से पूरे गांव को देखा जा सकता था। यहाँ पर जागीर का इंतज़ाम भी हुआ करता था, तो हमले के वक्त यहाँ से ही किले का दिफा किया जाता था। किले में बड़े हॉल की बड़ी अहमियत होती थी, क्योंकि ये हॉल इज्तिमाई सरगर्मियों का मरकज़ होता था। यहाँ वो अपने दोस्तों, मेहमानों और मुसाहिबों से मुलाकात करता था। वहीं पर बैठकर जागीर के बारे में अहम फैसले होते थे और वहीं पर उनके पास बाहर की खबरें आया करती थीं। हाल ही कमरा अदालत हुआ करता था कि जहां फ्यूडल लॉर्ड मुजरिमों की किस्मत का फैसला सुनाता था। हाल ही दावतों के लिए मखसूस था और यहीं पर रक़्स व मौसीकी की महफ़िलें मुनक्किद होती थीं। हाल एक वसी, कशादा और खुली जगह होता था जिसमें कई दरवाजे होते थे ताकि लोग आसानी से आ सकें। इस तरह ये लॉर्ड की शख्सियत को ज़ाहिर करता था कि वो उस हॉल की तरह फ़याज़ व सखी और कशादा दिल है और उसके दिल में हर एक के लिए गुंजाइश है। हॉल में जब लोग जमा होते थे तो उससे उन और लॉर्ड के दरमियान एक रिश्ता कायम हो जाता था, जिसकी वजह से वफ़ादारी के जज्बात को तक़वियत मिलती थी।
قلعہ میں کئی اور کمرے ہوا کرتے تھے جو لارڈ کی نجی سرگرمیوں کا مرکز ہوا کرتے تھے۔ وہ خود کو کبھی اکیلا دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے ہر وقت مصاحبوں اور ملازموں میں گھرا رہتا تھا۔ قلعہ میں مہمانوں کو ہمیشہ خوش آمدید کہا جاتا تھا، کیونکہ اس سے زمیندار کی وسیع القلبی اور فیاضی ظاہر ہوتی تھی۔ ان مہمانوں کی خاطر تواضع کی جاتی تھی تاکہ جب یہ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں تو اس کی تعریف و توصیف کریں، جس سے اس کی شہرت بڑھ جاتی تھی۔ جو مہمان اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے انہیں لارڈ اپنے ساتھ کھانا کھلاتا تھا۔ لارڈ سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں میں خود حصہ لیتا تھا اور ان پر خصوصی توجہ دیا کرتا تھا۔ گھر والوں اور ماتحتوں کی ضروریات پوری کرنا اس کے دائرے میں آتا تھا۔ جب وہ شکار پر جاتا تو اپنے ساتھ دوستوں اور ساتھیوں کو لے جاتا تھا۔ تفریح کی غرض سے وہ جسمانی ورزش اور جنگ کے مقابلے کراتا تھا۔ بڑے فیوڈل لارڈز اپنے خاندانی شجرے رکھا کرتے تھے جن کا سلسلہ کسی مشہور شخصیت سے ہوتا تھا۔ عورتوں کو ان شجروں میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ فیوڈل لارڈز آپس میں لڑائیاں بھی لڑتے تھے۔ ان لڑائیوں کی اکثر وجوہات عزت و وقار کی پامالی ہوتی تھی، اس لیے اس کی بحالی کے لیے بعض اوقات جنگوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ عورتوں کی حیثیت۔ یورپ کے فیوڈل معاشرے میں عورت کا رتبہ انتہائی پسماندہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے گناہوں اور برائیوں کی جڑ سمجھا جاتا تھا۔ خیال یہ تھا کہ عورت مرد کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے ایک نیک عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لباس، حرکات و سکنات اور طرز گفتگو میں خاص خیال رکھے اور ایسی کوئی بات نہ کرے کہ جس سے مرد کے جذبات بھڑک اٹھیں۔ چونکہ مرد کے جذبات عورت کے جسم کو دیکھ کر برانگیختہ ہوتے تھے، اس لیے یہ ہدایات تھیں کہ وہ اپنے جسم کو چھپا کر رکھے۔ یہی وجہ تھی کہ قرون وسطیٰ میں عورتیں بھاری بھرکم لباسوں میں چھپی ہوتی تھیں، اور لباس اس قسم کا تھا کہ جس سے اس کے جسم کے خد و خال قطعی نمایاں نہ ہوں۔ عورت کو یہ بھی ہدایت تھیں کہ وہ نہ تو زور سے بولے، نہ ہنسے اور نہ ہی کسی سے مذاق و ٹھٹھول کرے، کیونکہ اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ اس میں کوئی شرم، حیا اور وفا نہیں ہے۔ نئی فیشن اختیار کرنا یا میک اپ کر کے خود کو بدصورت بنانا عورت کے لیے عیب تھا، کیونکہ سمجھا جاتا تھا کہ خود کو بدصورت بنا کر وہ لوگوں کو دعوت گناہ دے گی۔ بیوی کو یہ ہدایت تھی کہ وہ کھانے کے بعد فوراً خوابگاہ میں چلی جائے اور وہاں یا تو عبادت کرے یا مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ فیوڈل گھرانے میں یہ عورتوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ بچے کو پیدا کرے، ان کی پرورش اور دیکھ بھال کرے، اس کے بعد اپنا وقت گھریلو کاموں میں صرف کرے، کھانے پکانے اور کپڑے دھونے کی نگہداشت کرے، مکھن، پنیر اور بیئر کی تیاری میں ہاتھ بٹائے۔ اس کے بعد جو وقت بچے اس میں کشیدہ کاری کرے۔ اگر اس کے شوہر کو جنگی قیدی بنا لیا جائے تو یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ تاوان کی رقم جمع کرے۔ اگر شوہر لاوارث مر جاتا تھا تو یہ اس کی وارث ہوتی تھی، مگر اسے جلد ہی دوسری شادی کرنی پڑتی تھی کیونکہ جائیداد کی حفاظت بغیر مرد کے نہیں ہو سکتی تھی۔ بادشاہ خود اس کی شادی میں دلچسپی لیتا تھا اور اس کے لیے ایک ایسے امیدوار کا انتخاب کرتا تھا جو بہترین فوجی خدمات سر انجام دے سکے۔ عورتوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ باعفت و عصمت رہیں اور ناجائز جنسی تعلقات سے پرہیز کریں۔ مرد جنسی تعلقات میں آزاد تھا اور کئی عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھتا تھا، جس کی وجہ سے ناجائز بچوں کی تعداد کافی ہوا کرتی تھی۔ لڑکیوں کی تربیت اس طرح کی جاتی تھی کہ وہ اچھی بیوی بن سکیں۔ اگر ضرورت ہوتی تو وہ انہیں تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا سکھا دیتے۔ لڑکے اور تعلیم۔ فیوڈل لارڈز کے لڑکے تعلیم حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے اور اکثر ان پڑھ رہتے تھے، کیونکہ قرون وسطیٰ میں پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ نچلے درجے کے لوگ ہیں اور انہیں حساب کتاب کے ملازم رکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے وہ چیز سیکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ جو ملازم کر سکتے ہیں۔ چونکہ معاشرے میں سماجی حیثیت اس کو ملتی تھی کہ جس کے پاس زمین اور دولت ہو،
اس لیے نوجوان لڑکے جنگجویانہ مہارت میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے۔ ہتھیاروں کا استعمال ان کے لیے پڑھنے لکھنے سے زیادہ اہم تھا۔ اس لیے علم و دانش کو حقارت سے دیکھا جاتا تھا، جو سستی و کاہلی اور بزدلی کی طرف لے جاتی ہے۔ فیوڈل گھرانوں کے لڑکوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ نظم و ضبط، ادب و آداب اور اپنے طبقے کی خصوصیات سے آگاہ ہوں، تاکہ ان بنیادوں پر وہ لوگوں میں اپنی شخصیت کو ابھار سکیں اور قابل فخر بنا سکیں۔ فیوڈل نظام کی خصوصیات۔ اس نظام کا سربراہ یا سردار بادشاہ ہوا کرتا تھا، جو اپنی روحانی طاقت براہ راست خدا سے حاصل کرتا تھا۔ اپنی طاقت کی وجہ سے وہ بڑے بڑے فیوڈل لارڈ سے اپنی برتری تسلیم کراتا تھا۔ اس لیے چرچ اس کو الوہی قوت دیتا تھا اور فیوڈلز قانونی اور فوجی طاقت۔ وہ دوسرے فیوڈلز کے مقابلے میں ذرا تھوڑا سا اونچا ہوا کرتا تھا، اسی لیے اس میں اور فیوڈلز میں سیاسی برتری کے لیے جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ فیوڈلز کو ایک بادشاہ کی اس لیے ضرورت تھی کیونکہ وہ اس میں لڑائی جھگڑے میں مصروف رہتے تھے اور ایک دوسرے سے سخت رشک و حسد کرتے تھے۔ بادشاہ سیاسی طور پر یہ مناسب سمجھتا تھا کہ ان کی وفاداری پر بھروسہ کیا جائے اور ان کی آزادی میں دخل نہیں دیا جائے، اس لیے وہ اس میں آزاد تھے کہ اپنے سکے ضرب کرائیں، معاہدے کریں اور اگر موقع ملے تو جنگ بھی کریں۔ فیوڈلزم میں اس وقت کمزوری آنا شروع ہوئی کہ جب 14ویں صدی میں قحط، بلیک ڈیتھ، طاعون اور دوسری فطری آفتوں کی وجہ سے ملک میں آبادی کم ہو گئی اور انہیں اپنی زمینوں پر کام کرنے والے نہیں ملے۔ اس لیے اس عہد میں بڑی بڑی جنگیں ہوئیں۔ جنگ 100 سالہ، وار آف روزز، فرانس، جرمنی اور اٹلی میں جنگیں۔ ان جنگوں نے فیوڈلز کو اقتصادی اور فوجی طور پر کمزور کر دیا اور اس کے نتیجے میں پست سے بالکل تباہ و برباد ہو گئے۔ فیوڈلز کی کمزوری اس صورت میں بھی ظاہر ہونا شروع ہوئی جب انہوں نے اپنی زمینیں ٹھیکے پر دینا شروع کر دیں۔ ٹھیکیدار ان کی زمینوں کی نگرانی بھی کرتا تھا اور منافع کی خاطر خود بھی زمینوں پر کام کرتا تھا، اس لیے اس نے دولت جمع کرنی شروع کر دی۔ انہی میں سے تاجر طبقہ ابھرا کہ جس نے زمینیں خرید کر اس کی پیداوار کو شہروں میں لا کر فروخت کرنا شروع کیا۔ اسی مرحلے سے شہروں کو دوبارہ سے اہمیت ملنی شروع ہوئی۔ یورپ میں رومی زوال کے بعد شہروں کا زوال ہو گیا تھا۔ فیوڈل طبقہ شہروں کو چھوڑ کر دیہات میں چلا گیا تھا اور غیر محفوظ راستوں اور شہروں کی آبادی کے گھٹ جانے کے بعد تجارت محدود ہو کر رہ گئی تھی، اس لیے شہروں کی آبادی کم ہو گئی تھی۔ 11ویں صدی میں صرف 5% لوگ شہروں میں رہتے تھے۔ 12ویں صدی میں لندن کی آبادی صرف 20,000 تھی۔ روم، جو رومی امپائر کا دارالحکومت تھا، اب کھنڈر ہو چکا تھا اور اپنی گندگی کی وجہ سے مشہور تھا، اس لیے تمام شہر گندے اور غلیظ تھے۔ تجارت کرنے والے تاجر اپنا سامان سڑکوں اور گلیوں میں برائے فروخت رکھ دیتے تھے۔ کسائی جانوروں کو دکان کے سامنے ذبح کر کے انہیں لٹکا دیتے تھے۔ شہر میں دستکاروں اور ہنرمندوں کو اپنی جماعتیں یا گلڈ ہوا کرتی تھیں جو اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کو کنٹرول کرتی تھیں۔ 14ویں اور 15ویں صدی میں جا کر یہ گلڈز سیاسی طاقتیں بن گئیں۔ یہ ان کے مفاد میں تھا کہ حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئے اور صنعت و حرفت میں کوئی مقابلہ نہ ہو، کیونکہ نئی ایجادات اور مقابلے سے ان کے پیشوں اور آمدنی پر اثر پڑتا تھا۔ انہوں نے جرمنی کے شہر ڈانزگ میں ایک موجد کو اس لیے مار ڈالا کہ اس نے کرگھا لوم بنایا تھا۔ یہ اون کے رنگنے کے نئے طریقوں کے بھی مخالف تھے۔ اس عہد میں مذہب کا معاشرہ پر پورا غلبہ تھا۔ چرچ کی اس لیے اہمیت تھی کہ اس نے یورپ کو عیسائی بنایا تھا۔ اس مذہبی عقیدے کے اظہار کا ذریعہ چرچ اور کیتھیڈرل تھے، جو کہ بادشاہوں اور بڑے بڑے فیوڈلز نے تعمیر کرائے تھے۔ 1050 عیسوی سے لے کر 1350 عیسوی تک فرانس میں 80 کیتھیڈرلز اور 500 چرچ تعمیر ہوئے۔ ان میں وہ چھوٹے چرچ بھی شامل نہیں کہ جو ہزاروں کی تعداد میں بنائے گئے تھے۔
چونکہ حکمران طبقہ چرچ کی مدد کرتا تھا، اسی تحفے اور زمینیں دیتا تھا، اس لیے چرچ ایک مستحکم اور طاقتور ادارہ بن گیا تھا جو اس نظام کی حمایت کرتا تھا۔ 13ویں صدی میں سینٹ ڈومینک نے انکویزیشن کا محکمہ قائم کیا تھا تاکہ جو لوگ چرچ سے بغاوت کریں یا اس کی تعلیمات کی دوسری تفسیر کریں، ایسے لوگوں کو تشدد، سزا اور خوف سے یا تو خاموش کرا دیا جائے یا ختم کر دیا جائے۔ اس ادارے کی زبردست دہشت تھی جس کی وجہ سے نئے خیالات و افکار پر پابندی لگ گئی۔ یہ صورتحال فیوڈل نظام کے حق میں تھی کیونکہ نئے نظریات کی غیر موجودگی میں اسے چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ لوگوں کا معجزات پر یقین تھا۔ روحیں، جن، شیطان پراسرار مخلوقات تھیں۔ کنواری مریم کے مجسمے آنکھیں کھولتے تھے اور روتے تھے، پتھر خون سے سرخ ہو جاتے تھے، لوگ فطرت کی تبدیلیوں سے شگون لیتے تھے، آسمان کا سرخ ہونا اور ستاروں کا ٹوٹنا وغیرہ، روحوں کا زندہ لوگوں کی دنیا میں عمل دخل کرنا، کیمیا کے ذریعے سونا بنانا کا جنون سائنسدانوں اور ان کے سرپرستوں کا تھا۔ قرون وسطیٰ کا یہ فیوڈل کچھ مورخوں کے لیے آج بھی دلکش اور رومانی اثرات کا حامل ہے۔ ایک طویل عرصے تک یہ نظام اپنی پوری توانائی اور طاقت کے ساتھ رہا اور اس نے ایک ایسے نظام کی بنیاد ڈالی کہ جس میں طبقاتی تقسیم کی مستقل حیثیت تھی۔ ایک فرد کے لیے ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں جانا مشکل تھا۔ پیدائش اور خاندان کا سماجی مرتبہ اس کی حیثیت کا تعین کر دیتا تھا، اس لیے وہ اپنی پوزیشن پر مطمئن ہوتا تھا۔ اس لیے طبقاتی تضادات بہت کم تھے، لوگ اپنی زندگی سے مطمئن تھے، آگے بڑھنے کی خواہشات نہیں تھیں، جس کی وجہ سے معاشرہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا اور پرسکون تھا۔ دیہات میں رہتے ہوئے فرد فطرت کے قریب تھا، اس کا تعلق زمین سے تھا، اس لیے وہ خود کو فطرت کا ایک حصہ سمجھتا تھا۔ مذہب نے اسے تعلیم دی تھی کہ یہ دنیا فانی ہے، دولت و شہرت آنے جانے والی تھیں جن کے حصول کی کوشش فضول تھی۔ لیکن فیوڈلزم کا یہ نظام ٹھہرا ہوا نہیں رہ سکا۔ تبدیلی کے عمل نے اس کی مضبوط دیواروں میں دراڑیں ڈالنا شروع کر دیں۔ اس کے بطن سے ایک اور نظام پیدا ہوا جس نے بالآخر اس کا خاتمہ کر دیا۔